बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्द इस्सियां मेरी मुस्तरद हो गई, मुझसा आसी भी आगोशे रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। स्पेशल टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों के अंदर स्पेशल टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे बहुत अहम मौजू है कि रमज़ान अब हमसे जुदा होने को है। आज 22वां रोज़ है और आज कुछ ही देर के बाद 22वां रोज़ा हम अफ्तार करेंगे और यकीनन इसके बाद कुछ ही अयाम बाकी रह जाएंगे, जिसके बाद रमज़ान हमसे जुदा हो जाएगा। और इस रमज़ान के अंदर हम देखते हैं कि हमारा इबादत की जानिब जो रुझान है वो आम रूटीन के मुकाबले में बढ़ जाया करता है। मसाजिद के अंदर रश हमें ज़्यादा दिखाई देता है और हर इंसान चाहता है कि इन मुक़द्दस अयाम के अंदर नेक इबादत के अंदर वो मशगूल रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी को हासिल कर सके। और इन तमाम तर चीज़ों के साथ जहाँ हम बदनी इबादत करते नज़र आते हैं, जहाँ हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते नज़र आते हैं, वहीं सदका व खैरात करने के हवाले से भी हमारा रुझान बढ़ जाया करता है और एक ऐसा अंदाज पाया जाता है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हो चुका होता है कि हर इंसान चाहता है कि वो इबादत के अंदर मशगूल भी रहे और भूखे की भूख को महसूस कर सके, प्यासे की प्यास को महसूस कर सके। और आज हम बात करेंगे सदका व खैरात क्या है, और यकीनन ये एतकाफ़ के अयाम हैं। एतकाफ़ के हवाले से भी हम बात करेंगे कि एतकाफ़ के क्या फ़ज़ाइल हैं और ये एतकाफ़ करने से शब कदर को जो हम पाने के लिए कोशिश नज़र आते हैं, किस अंदाज के अंदर बेहतरीन एतकाफ़ किया जा सकता है। इन तमाम तर चीज़ों को आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आइए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। आज जो मेहमान तीनों हमारे दरमियान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इन्हें सुन चुके हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर गुफ्तगू करते हैं। मेरे बिल्कुल बाएं जानी मौजूद हैं, आप डाइटिशियन हैं बाई प्रोफेशन और हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर आप डाइट प्लान शेयर करती हैं बहुत से लोगों को। और यकीनन रमज़ान मुबारक के अंदर हमारा जो डाइट प्लान है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है। सहर के बाद हम अफ्तार में खाना खाते हैं और डिहाइड्रेशन जैसे बहुत से जो मामलात हैं उनसे बहुत से दो लोग हैं वो 2-4 नज़र आते हैं। और हमारी ये भी एक अंदाज हम देखते हैं कि रमज़ान के अंदर जो हमारा ईटिंग हैबिट्स हैं वो जब चेंज हो जाते हैं, उसके बाद ईद के बाद हमारा वही ईटिंग हैबिट्स हमारे वही हो जाते हैं जो आम रूटीन के अंदर हम अपनाया करते हैं। और फौरी तौर के ऊपर जब इस अंदाज के अंदर हम अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करते हैं तो बहुत से जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। आपको बहुत सी ऐसे जो है वो चीज़ें आप फेस कर रहे होते हैं जो आम तौर पे हम आम रूटीन में नहीं करते हैं। तो आज हम मुकम्मल तौर पे इस हवाले से रहनुमाई लेंगे कि हम किस तरीके से अपनी डाइट प्लान को यहाँ पे मैनेज करें और ईद के बाद जो हमारा अंदाज और डाइट प्लान के हवाले से वो क्या हो, ताकि हम अपनी जो हेल्थ को हमने इतने वक्त लगाने के बाद 1 महीने के अंदर इम्प्रूव किया है उसको हम मेंटेन रख सकें। और यकीनन ये रमज़ान मुबारक आपको ट्रेन करता है कि किस अंदाज के अंदर अगले 11 महीने हमने पार्टिसिपेट करना होता है। हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आप गुफ्तगू करती हैं। जी, हमारे दरमियान अंसा आसिम मौजूद हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया, मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं और बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आप भूखों की भूख को महसूस करती हैं, प्यासों की प्यास को बुझाने के लिए आप कोशिश नजर आती हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम आपको देखते हैं कि बहुत दिलचस्प अंदाज के अंदर आपको जो दर्द है, कौम का दर्द है या एक इंसानियत का जो दर्द है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए, यकीनन आपके अंदर हम वो देखते हैं। और आपको हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के ऊपर जो जिनके पेरेंट्स मौजूद नहीं होते हैं उनके ऊपर शफकत का हाथ रखती हैं और मुआशरे के लिए इस तरह की जो फीमेल्स हैं यकीनन मोटिवेशन है। और आज आपने हमें वक्त दिया। रुबा हमैयो मौजूद हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप एक एनजीओ को रन करती नजर आती हैं और बहुत से लोगों को, बहुत से मस्कीनों को, बहुत से लोगों को आप जो फैसिलिटेट करती हैं और जिस अंदाज के अंदर आप काविशें करती हैं यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे लाज़मन खुश होते होंगे। और इस तरह के जो लोग हैं हमारे लिए मिसाल हैं कि हम भी रमज़ान के अंदर भी और गैर रमज़ान में भी इस अंदाज को अपनाएं ताकि हम लोगों को हेल्प आउट कर सकें। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इन्हीं के साथ एक बच्चा हमारे दरमियान मौजूद हैं, तिलावत के हवाले से बहुत प्यारे अंदाज के अंदर
پریپیئر کیا خود کو آپ نے, اور آپ کے استاذ محترم بھی ہمارے درمیان یہاں موجود تھے اور وہ یقیناً آپ کو ٹرین کرتے ہیں, اور ہم آپ سے تلاوت جب سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی کم عمر کے اندر قرآن سے محبت ہو جانا, یقیناً یہ لوگ چن لیے جاتے ہیں. محمد حذیفہ, انتہائی شکریہ کہ آپ تشریف لائے. پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے کرتے ہیں. حذیفہ, میں آپ ہی سے التماس کروں گا کہ آغاز میں تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آپ تلاوت فرما رہے تھے. دعا ہے کہ پروردگار کائنات ہمیں قرآن مجید کو اچھے انداز میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جی ناظرین, ابھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے علامہ فداء الرحمان حیدری. میں انتہائی مشکور ہوں, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آپ سے ہم اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ایک دلچسپ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. رمضان المبارک کے اندر جب اپنا آخری اب کھانا کھاتے ہیں جو کہ سحری کا کھانا ہوا کرتا ہے, اس کے بعد 6 سے 7 گھنٹے تک آپ ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. جب وہ 6 سے 7 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے انرجی چاہیے, لیکن ہم کھانا تو نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم روزے سے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے جسم میں گودام بنے ہوئے ہیں, شوگر ڈپوزٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ کے لیور اور پٹھوں کے اندر. وہاں سے انرجی کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور پھر آپ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے نظر آتے ہیں. جب انرجی کا یہ سورس بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے زہریلے مادے پگھلنا شروع ہوتے ہیں اور وہاں سے انرجی کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور انسان ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا نظر آتا ہے. ابھی انرجی کا یہ سورس مکمل طور پہ یوٹیلائز نہیں ہوتا, افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم افطار کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ڈی آکسیفیکیشن کے حوالے سے بہترین جو عمل ہے وہ روزہ ہے, لیکن یاد رکھیے گا ہم نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے. یہ جو طبی فوائد ہیں یقیناً یہ تو ساتھ میں میسر آئیں گے, لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھیں گے تو یہی وہ انداز ہے, اور جو روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو خود اس کا ریوارڈ عطا فرمائیں گے. آئیے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ آج 22واں روز ہے, افطار کا وقت بالکل قریب ہے اور بہت سے لوگ ڈی ہائیڈریشن کے جو پرابلمس ہیں ان سے دو چار اب نظر آتے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ ان ایام کے اندر اپنی واٹر کوانٹٹی کو امپروو کرنے کے لیے کیا انداز اپنایا جائے؟ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک قریب آتا ہے اور افطار کے وقت آپ نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پانی پیتے ہیں. ایسا ہی ہے, وہ دوسری مشروبات پیتے ہیں جس میں لیمنیڈ آ جاتا ہے یا پھر روح افزا آ جاتا ہے, شوگری ڈرنکس آ جاتی ہیں جس میں گلوکوز کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے.
جو سمپل گلوکوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پہ تو آپ کو بہت بوسٹ مل جاتا ہے انرجی کا, لیکن وہ بہت دیر تک نہیں رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں جو ہے وہ پانی کی مقدار پہلے تو کم ہوتی ہے, پھر جب آپ پانی کنزیوم کرتے ہیں تو وہ جو اس کے اندر شوگرز ہوتی ہیں وہ جلدی آپ کی باڈی میں ابزارب ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ کی انرجی جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ افطار کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سستی طاری ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم بہت ایسی آئلی چیزیں کھا لیتے ہیں یا گلوکوز لیول ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر سستی کی طرف انسان چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو ہم نے انداز اپنا رکھا ہے کہ مشروبات کو پینا ہم فرض سمجھا کرتے ہیں افطار کے وقت میں, اور بہت بے احتیاطی ہم کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. مزید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ افطار کے اندر اوور ڈائٹ کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے اگلا روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو انداز اپنانا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس سے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ویٹ لوز ہو جاتا ہے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. جب آپ پورا دن آپ بھوکے پیٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد جب آپ کو کھانے کو ملتا ہے اور آپ ایک دم سے, جس کو کہتے ہیں بنج ایٹنگ, کہ بس کھائی جانا, آپ نے رکنا نہیں ہے اور آپ جو ہیں وہ چیزوں کو کھاتے رہتے ہیں. اس سے ہوتا یہ کہ ہماری باڈی میں جو چیز اتنی ابزارب ہونی ہے نا, وہ اب اتنی ابزارب ہو رہی ہے, اور آپ کے جو فیٹس اتنے ابزارب ہو رہے ہیں اب وہ زیادہ ابزارب ہو رہے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے ہماری باڈی میں جو زہریلے مادے ہم نے جو سارا دن بھوک رکھ کر ختم کیے تھے وہ دوبارہ سے کمپائل اپ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بہت اہم آپ نے بات کی, اور اس انداز کو اگر ہم اپناتے ہیں تو ہم بہترین انداز کے اندر رمضان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں, اور عبادات کے اندر مشغول رہنا بھی یقیناً آسان ہو جایا کرتا ہے. روبا ہمیو ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ ہمیں نظر آتی ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر, مسکینوں کو کھانا کھلاتی نظر آتی ہیں, اور جو لوگ ہیں جن کے درد بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے درد کو دور کرتی نظر آتی ہیں. اور رمضان کے اندر یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے وہ اس انداز کو اپنائیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر یہ کام آپ کرتی ہمیں نظر آتی ہیں رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی. تو یہ جو انداز ہے اس کا آغاز آپ نے شروع کیسے کیا, اور کیا ایسی وجوہات تھی, کیا معاشرے میں آپ نے ایسے دیکھا کہ آپ موٹیویٹ ہوئی کہ آپ نے اس انداز کو اپنانا ہے؟ جی بیسیکلی جو میرا ادارہ ہے وہ بھی اسی بیس پہ سٹارٹ ہوا. بالکل ایسے کہ میرے گھر کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا کہ میں غریبوں میں ہم کھانا بانٹتے تھے جمعرات کو. رائٹ. تو جب وہ کھانا بانٹنے میں جھگیوں میں جاتی تھی تو بچے بہت لڑتے تھے لینے کے لیے. تو میں انہیں کہتی تھی لائن بناؤ, تمیز سے لو, کیا ہو گیا, اس طرح سے آرام سے لو, سب کے لیے کھانا ہے. وہ کہتے تھے ہمیں کبھی کسی نے کہا نہیں کہ لائن بناؤ, تمیز کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ, تو آپ اگر ہمیں سکھائیں گی تو ہم سیکھیں گے. تو میں نے پھر ان کو جھگیوں میں بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا, اور پڑھانے کے بعد میں انہیں کھانا کھلا دیتی تھی, ناشتہ جو بھی وہ کہتے تھے وہ منگوا کے میں نے ان کو کروا دینا, اور ساتھ ساتھ میں نے پڑھانا شروع کر دیا. تو یہ اس طرح سے میرا پہلا جھگی اسکول جو تھا وہ قائم ہوا. اور میں سمجھتی ہوں کھانے کی جو برکت اور اپنے ہاتھ سے بانٹنے کی برکت جو ہے وہ بے انتہا ہے. پہلے تو ہمارا ڈرائیور بھی جا کے دے آتا تھا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, کھانا تقسیم ہو جاتا تھا, لیکن میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے بانٹنا ہے. تو ہاتھ سے بانٹنے کی جو ایک برکت ہے وہ میں دیکھ بھی سکتی ہوں اور محسوس کر سکتی ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے جب بانٹتے ہیں تو کتنی اس کی خیر و برکت ہوتی ہے, اور آپ کا کنیکشن جو ہے ان لوگوں سے ڈائریکٹلی ہو جاتا ہے, اور وہ لوگ لیتے بھی ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دل سے دعا بھی دیتے ہیں. وہ زبان سے نہ بھی انہیں دعا دینی آتی ہو نا, لیکن ان کے دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا دیا, آپ کا شکریہ. اور یہ شکریہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اتنی خیر و برکت ڈالتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب ادارہ جو قائم ہوا ہے اس میں یہ اسی خیر و برکت ہے کہ لوگوں کی دعائیں اس میں شامل ہیں, کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ کتنا بڑا, میں سمجھتی ہوں کہ اس کا اجر و ثواب ہے. بے شک بہت سے اور بھی ثواب ہیں, لیکن یہ کھانا کھلانے کا ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے. اس میں جو لوگ بھوکے ہیں اور وہ انہیں کھانا نہیں مل رہا, تو دیکھیں انہیں دنیا کی اور کوئی بھی آپ چیز سمجھا دیں تو علم اس کے بعد آتا ہے, پہلے پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر علم بھی سمجھ آنے لگتا ہے نا. بہت آپ نے اہم بات کی یہاں پہ. یقیناً رمضان المبارک کے اندر ہم صبر بھی سیکھتے ہیں, اور ہم سیکھتے ہیں کہ ایک بھوکھا کس انداز کو اپنا رہا ہوتا ہے, اور بھوکے کا جو احساس ہے وہ ہر انسان فیل کر سکتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ایک بھوکھا جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھلانے والے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں جنرلی تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دے رہا ہوتا ہے نا تو دینے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, لیکن اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی تکبر آ جائے کہ ہم دے رہے ہیں اور ہم سوچیں کہ ہم بہت اعلیٰ ہیں. یہ اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں نا, تو اپنی ذات کو بہت زیادہ ہمبل رکھنے کی ضرورت ہے. کسی کو دھکا دینا, کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کو تانا دے دینا, ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے,
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک یعنی دینا تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور اس طرح سے اگر ہم اس کے کام کر رہے ہیں، اسی کے دیے ہوئے رزق میں سے دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اندر وہ صفت جو ہے نا وہ بھی پیدا کرنی چاہیے کہ عاجزی ہمارے اندر آئے، نہ کہ ہم اس چیز کا تکبر کا شکار ہو جائیں کہ ہم دے رہے ہیں جی واہ واہ ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، اس پہ کنٹرول کرنا، یہ ہمارے اپنے نفس پہ کنٹرول، اور روزہ تو سکھاتا ہی یہی ہے کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں اور عاجزی پیدا کریں اپنے اندر، اور بھوکے کی بھوک کو محسوس کریں۔ تو دیکھیں روزہ تو ہر ایک کے اوپر ہی فرض ہے نا، اور اگر فرض کریں کہ کوئی بھوکا ہے، وہ تو بیچارہ بھوک کو پہلے سے ہی محسوس کر رہا ہے، لیکن جن کا پیٹ بھرا ہے نا، وہ بھوک کو ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی محسوس ہی نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض اسی لیے کیا تھا کہ یہ لوگ بھی محسوس کریں کہ بہت آپ نے پیاری یہاں بات کی ہے کہ روزے کا جو انداز ہے وہ اس لیے دیا گیا تاکہ بھوکے کی بھوک کو محسوس کیا جا سکے۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم بات کر رہے ہیں بھوکے کی بھوک کے حوالے سے، اور یقیناً رمضان ہمیں صبر کا ہی درس دیتا ہے، اور آج 22واں روز ہے رمضان کا، اور اعتکاف بھی بیٹھ چکے ہیں بہت سے لوگ۔ ہم بدنی عبادات کرتے تو نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ سے ایک عبادت ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدنی عبادات اور مالی عبادات اور اعتکاف، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اعتکاف میں تھے، ایک ضرورت مند آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، اور کسی نے کہا آپ تو اعتکاف میں تھے، باہر نکلنے سے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ فرمایا کہ ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے پر اللہ جل جلالہ 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ جن کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ ہے، وہ ذرا غور و فکر تو کریں کہ اللہ کے بندوں کی ضرورت پورا کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ بے شک۔ اور رہی بات زکوٰۃ و صدقات، زکوٰۃ تو ایک واجبی شکل ہے صدقے کی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ جل جلالہ نے جہاں مومن کی جو تعریف بیان کی ہے اقامت صلاۃ کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنا رزق کی مختلف شکلیں ہیں، وہ علم بھی ہے، وہ مال بھی ہے، وہ اچھا مشورہ بھی ہے، وہ کھانے کی شکل میں بھی ہے۔ تو ہم نے اپنی سوسائٹی کو کھڑا کرنا ہے، جو کمزور ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے۔ مجھ سے قبل محترمہ جس چیز کی طرف بڑے خوبصورت پیرائے میں جو توجہ دلا رہی تھی کہ ہم نے خرچ کرتے ہوئے متکبر نہیں ہونا، اور اللہ جل جلالہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ان لوگوں کی طرح اے ایمان والے نہ ہو جانا، اپنے مالوں کو، اپنے خرچ کو خراب نہ کر دینا کہ جو خرچ کے بعد، دینے کے بعد تکلیف اور ایذا کا سبب بنتے ہیں۔ اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اصل میں قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے محترمہ فرما رہی تھی کہ جب ان کا پیٹ بھرا ہوگا تو پھر وہ کسی تعلیم کی طرف آئیں گے۔ ہم نگاہ حقارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ چیز بھی ہے کہ ایک ہے پیشہ ور بھکاری اور دوسری طرف سفید پوش طبقہ ہے، اور اس وقت ہمارے ملک میں بڑی تعداد سفید پوش لوگوں کی بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور یقین جانیے یہ نہیں ہے کہ میرے پاس بہت سارا آئے گا تو پھر اس بہت سارے میں سے خرچ کروں گا۔ مجھے میرے رب نے جتنا دیا ہے اس میں سے میں جب خرچ کروں گا، اتنا سکون اللہ عطا فرمائے گا، اتنا اطمینان عطا فرمائے گا جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ بخیل آدمی، بخل والا، کنجوس آدمی ہو، وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جنہوں نے اپنے آپ کو بخل سے بچا لیا، کامیاب لوگ وہ ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قرآن تو ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کو یہ بتانا ہے کہ اعتکاف اہم عبادت ہے، اور اعتکاف کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرمایا کہ جس آدمی نے اعتکاف کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ مراد ہیں۔ اعتکاف آخری عشرے کا یہ سنت موقدہ ہے، محلے کی مسجد میں کوئی ایک شخص بیٹھ جائے گا، سارے محلے والوں کی طرف سے وہ سنت کفایہ ہو جائے گی۔ تو اب لیکن ہمارے ہاں اب ایک چیز ہے،
آپ سے جو میرا تعلق قائم ہوا وہ ایک اس بات پر بھی تھا کہ علماء میں اور نیو جنریشن میں جو ایک گیپ آ رہا ہے اور آئندہ وہ مزید بڑھے گا، تو اس حوالے سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں نیو جنریشن کو قریب کرنا ہوگا، محبت سے، پیار سے انہیں اپنے قریب کرنا ہوگا، مساجد کے قریب لانا ہوگا، مساجد میں لانا ہوگا، ہر لحاظ سے اپنی قوم کو ہم نے تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں انہیں جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا، انہیں باشعور بنانا ہوگا۔ لیکن محترم ہوتا یہ ہے کہ آخری عشرے میں دیکھیں میں کسی کی نیت پہ نہیں جاتا، لیکن ایک ظاہر حال نظر آتا ہے، کیونکہ شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے، اصول شریعت یہ ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھا جائیں تو اعتکاف کی جو روح تھی نا وہ پامال ہوتی اکثر اوقات نظر آ رہی ہوتی ہے، جو اس کا مقصد تھا وہ مقصد فوت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اعتکاف بنیادی طور پر کیا تھا؟ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ڈیرے ڈال لینا، مالک تیری بارگاہ میں اب میں نے جو ہے نا وہ ڈیرے ڈال دیے، میں اب اپنی منت مرادیں یہاں سے پوری کروا کے جاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے وہ تربیت نہیں ہو رہی ہوتی، اور پھر ہم اپنے علماء کے اگر قریب نہیں ہوتے وہ بھی کمی ہے۔ بہت اہم آپ نے بات کی کہ ہمیں پروپرلی ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور علماء کرام کی صحبت کو اپنانا بہت لازم ہے کہ ہم ان سے ایجوکیشن لیں اور اسلامی تعلیمات کو بہترین انداز کے اندر سیکھنے کے بعد ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کے حوالے سے بھی اور بھی بہت سے معاملات کے اندر علماء کرام کی دوری کی وجہ سے ہم بہت سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم خود سے عبادات سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی انداز کے اندر پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے اور بہت دلچسپ موضوع کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ علامہ صاحب نے بہت اہم یہاں بات کی کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ علماء کی صحبت سے دور ہے، اور اس گیپ کو کم کرنے کے لیے علماء کرام کو میدان میں اترنا ہوگا اور لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے مطابق گفتگو کرنا ہوگی، اور یہ انداز اپنانا یقیناً ہر عالم دین کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس انداز کو اپنانا وقت کی ضرورت بھی بنتا چلا جا رہا ہے۔ ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو نوجوان ہیں وہ اپنی دینی علوم کے اوپر بھی دسترس حاصل کرنے کے لیے دنیاوی لوگوں سے تعلق جو ہے بناتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ وجوہات کیا ہیں، اس کے اوپر ایڈریس ہونا بہت لازم تھا، اور علامہ صاحب نے یہاں پہ توجہ بھی مرکوز کی۔ آئیے انسا کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسا، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان کا آج 22واں روز ہے، اور ان 22 دنوں کے اندر یقیناً ہمارا جو ڈائٹ پلان ہے وہ چینج ہو چکا ہوا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اپنے ویٹ کو لوز کیا، اور بہت سے لوگوں نے بہت سے بینیفٹس بھی اٹھائے۔ جیسے آغاز کے اندر دلچسپ معلومات کے اندر رمضان کے حوالے سے میں نے گفتگو کی، یقیناً تمام تر لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے عید آتی ہے دوبارہ سے ہمارا جو ہیلتھ کا انداز ہے وہی ہو جاتا ہے، ہم بیماریوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے ویٹ کو کم کیا ہوتا ہے دوبارہ سے اور ویٹ ہو جاتے ہیں وہ۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہم رمضان میں ایک پورا مہینہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے جس کے اندر اپنی ہیلتھ کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عید آتی نہیں ہے تو ہم دوبارہ سے تمام تر چیزوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں آپ جو کر رہے ہوتے ہیں، اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں کہوں تو وہ سورٹ آف انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی ہے، لیکن کمپلیٹلی نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کیونکہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ چائے پی سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ لو شوگر ڈرنکس ہے وہ پی سکتے ہیں، لیکن رمضان میں جب آپ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ نہیں پی رہے، آپ کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی اس چیز کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے ہماری باڈی اس چیز پہ سیٹ ہو جاتی ہے کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کھانا کم کھایا جا رہا ہے، تھوڑا سا اگر کھایا جا رہا ہے تو وہ ایکٹیویٹی سے نلیفائی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عید آتی ہے یا عید کے بعد آپ نارمل روٹین میں آتے ہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ آپ بریک فاسٹ لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ سنیکس کھا رہے ہیں، آپ لنچ کھا رہے ہیں، ڈنر کھا رہے ہیں، آپ کی نارمل روٹین ہو گئی ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز اتنی ہیں، آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز بوسٹ نہیں کی، آپ نے کھانے کی مقدار بڑھا دی، ایکٹیویٹیز وہیں پہ ہیں، تو جو کھانا ہے وہ آپ کی باڈی میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جو اب پہلے بھی کنزیوم ہو رہا تھا، پہلے کم کھانا تھا، کم کنزیوم ہو رہا تھا، لیکن اب کیا ہوتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز نہیں بڑھتی، آپ کا کھانا بڑھ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ جو ویٹ ہے وہ پہلے لوز ہوا ہوتا ہے وہ جلدی ریگین ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا سیلز بھی بھوکے ہوتے ہیں، رمضان میں آپ کے سیلز بھوکے ہیں، جب انہیں آپ نے کھانا دینا ہے تو انہوں نے سارا کھانا کھا جانا ہے۔ بہت اہم آپ نے یہاں بات کی، اور ہم نے ایک اور انداز دیکھا کہ علماء کرام کی صحبت کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں یہی تعلیمات دیتے نظر آتے ہیں کہ صبح کا کھانا کھایا جائے اور اس کے بعد شام میں کھانا کھایا جائے، اور اسی انداز کے اندر ہمارے اسلاف کا کھانے کے حوالے سے بھی یہی انداز رہا۔
اگر ہم ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو ان کا یہی انداز تھا کہ صبح میں کھایا کرتے تھے اور شام میں کھایا کرتے تھے، اور رمضان پورا مہینہ ہم اسی چیز کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ میڈیکل سائنس کھانا کھانے کے حوالے سے کیا انداز اپنانے کی طرف جو ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے؟ بالکل یہی کہ آپ اپنا بریک فاسٹ ایک تو نہ چھوڑیں، جس کو آپ سحری بھی کہہ سکتے ہیں، یا Okay. نارمل ڈیز میں وہ 8 سے 9 بجے کے درمیان کا ہوتا ہے، وہ بریک فاسٹ ہوتا ہے جو آپ کو ضروری ہے آپ کا پورا دن کی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے. اس کے بعد بیچ میں آپ تھوڑی تھوڑی سنیکنگز لے سکتے ہیں اور دوپہر کا کھانا. مگر ہماری پریکٹسز یہ ہیں کہ ہم لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. حدیث قدسی میں بھی آیا ہے کہ بھوک رکھ کے کھاؤ، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہی ہمارا آخری کھانا ہے. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی جب پیٹ جو ہے وہ خالی نہیں رہتا ہے، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، تھوڑی سی بھی جگہ خالی ہوتی ہے تو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تو اتنی ہوتی ہیں، لیکن ہماری باڈی کو ضرورت ہو رہی ہوتی ہے کہ جگہ خالی ہو گئی ہے، اب کھانا ہے، اب کھانا ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ انسان کو دوبارہ سے، اور ہماری جو ڈائٹری پریکٹسز ہیں وہ بھی زیادہ ہیلدی فوڈ کی طرف نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک پھل فروش ہے، اس کی عزت معاشرے میں کم ہے، بجائے اس کے جو فاسٹ فوڈ بیچ رہا ہے یا اس نے دکان لگا لیا تو اس نے بڑا اچھا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے. حالانکہ اس سے بہترین تو وہ ہے جس نے پھل بیچ رہا ہے، جو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کی طرف آتے ہیں، رمضان میں پھلوں کی طرف آتے ہیں، تو آپ نے عید پہ بھی یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھانا ہے اور آپ نے نارمل روٹین ماڈریٹ لیول پہ کھانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں، اب آپ نے پورا مہینہ پیزا نہیں کھایا تو اب آپ پیزا کے بغیر فوت نہیں ہوں گے. بہت اہم آپ نے بات کی کہ ہم کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھایا کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا وہ آخری کھانا ہو بھی جایا کرتا ہے. تو یہ انداز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی اموات اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ انہوں نے اوور ڈائٹ کی تھی. اور یہاں پہ ربا ہمیوں موجود ہیں، آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر اس تمام تر چیزوں کو ایڈریس کرتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں کہ کھانے کے حوالے سے جو ہم نے یہ انداز اپنا لیا. اور یہ دلچسپ ایک معلومات ہے، جو ایک تحقیقی معلومات ہے، وہ یہ ہے کہ 2 ارب لوگوں کا کھانا اس دنیا کے اندر ڈیلی بیسس پہ ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ بھوکھوں کو اگر کھلا دیا جائے تو یقیناً ان کے پیٹ بھی بھر جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو اوور ڈائٹ کی وجہ سے مرتے ہیں ان کی تعداد میں بھی ہمیں کمی نظر آئے گی. میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ بہت سے پلیٹ فارمز کے اوپر ایڈریس بھی کرتے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ، آپ جیسے آج یہ ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے کہ افطار کے لیے اب ڈفرینٹ افطار ڈنرز کے اوپر جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس انداز کے اندر وہ افطار کرتے ہیں، پھر 10 دن تک ان کو کسی بھی افطار کی آئی تھنک نیڈ نہیں رہتی ہے. تو یہ جو ہم انداز اپنا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک بھوکے کی بھوک کو ہم نہ تو محسوس کر پاتے ہیں، نہ اس تک وہ رزق پہنچ پاتا ہے. کیا کہیں گی؟ بالکل، میں بلکہ ایک اسکالر کی ایک بات کو بھی کوٹ کرنا چاہوں گی. اس نے کہا کہ میں نے بھوک سے مرتے ہوئے کم لوگوں کو دیکھا ہے، زیادہ کھا کے مرتے ہوئے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے. تو یہاں پہ جو ڈائٹیشین ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یقیناً اس چیز کو بالکل سیکنڈ کریں گی کہ بہت زیادہ لوگوں کی جو بیماریوں کی وجہ ہے وہ زیادہ کھانا ہے. ایسا ہی ہے. اور رمضان میں جب ہمارا روزہ کھلتا ہے تو وہ بالکل اس طرح چھٹ کے ہم پڑتے ہیں اس پہ کھانے پہ، اور فرائیڈ آئٹمس کے اوپر خاص طور پہ پکوڑے تو جیسے رمضان کے افطار کا ایک لازم حصہ بن چکے ہیں نا. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم نارمل کھانا کھا لیں افطار کر کے، ہم ایک کھجور سے اگر افطار کر لیں اور پھر نارمل کھانا کھا لیں تو ہماری صحت زیادہ بہتر رہے گی نسبتاً اس کے کہ ہم اتنی زیادہ افطاری کی چیزیں کھاتے ہیں اس کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں. تو وہ اتنی زیادہ خوراک ایڈ ہو جاتی ہے کہ وہ جب ہمارے اندر جاتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ روزے کی افادیت میں بے شک اللہ کا قرب ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اس میں وہ سب چیزیں ہیں، لیکن جب روزہ رکھنے کے ساتھ ہماری ایک ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے کہ ہماری جو بیماریوں سے جو جراثیم ہے اندر سے سب صاف ہو جاتے ہیں، ان کی بجائے کہ اتنا کھانا اندر افطار کے وقت چلا جاتا ہے کہ وہ اس کے فائدے ایک طرف رہ جاتے ہیں، اس کے نقصانات کو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور آپ یقین کریے کہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ جی ہمارا تو ہر رمضان کے بعد 10 kg ویٹ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے یا 10 پاؤنڈ ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک عام سی بات ہے، اس لیے کہ ہماری اوور ایٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو رمضان کے فائدے حاصل کرنے ہیں تو اپنی جو نارمل جو ڈائٹ ہے نا اس کے اوپر رہیں اور لکوڈز اپنے زیادہ بڑھا لیں تاکہ آپ کو کوئی زیادہ ڈی ہائیڈریشن وغیرہ نہ ہو. لیکن جو کھانا ہے وہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں کھایا جاتا ہے. اس سے ذرا ایک تو جو ان لوگوں کو بچنا چاہیے جو اپنی صحت کا بھی خیال ساتھ چاہ رہے ہیں کہ وہ رمضان میں وہ فائدے بھی مل جائیں. اللہ کا قرب تو یقیناً اس کی اطاعت میں مل ہی رہا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے صحت کا بھی اگر ہم خیال کر لیں تو یہ ڈبل فائدہ اس کا حاصل ہو جائے. اچھا، مزید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ الحمدللہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ڈونیشن دینے کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے وہ تعاون کرتی نظر آتی ہے. تو یقیناً آپ اپنی ذات کے لیے ڈونیشنز نہیں مانگتی ہیں بلکہ غریبوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تمام طرح ایکٹیویٹیز آپ کر رہی ہوتی ہیں. تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں کسی سے مانگوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے آپ اس کو کیا فیس کرتی ہیں یا نہیں؟ جی
بالکل. ہمارے بہت سے ایسے بچے ہیں ہمارے اسکولوں میں جو بالکل سفید پوش ہیں, ان کو 2 وقت کے کھانے کے لیے پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. مثلاً ایک اگر فرض کریں کوئی گارڈ ہے, اتنی بڑی فیملی ہے, اگر کسی نے انہیں کوارٹر میں رکھ ہی لیا نا تو اتنی کم سیلری دیں گے کہ وہ 2 وقت کا کھانا افورڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسی فیملیز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے, وہ خاموش ہوتے ہیں, ہمیں مانگتے نہیں ہیں, لیکن جب ہم ان کی ایویلیویشن کرتے ہیں تو ہم ان کا راشن وغیرہ فکس کر دیتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو اسکول بھیجتے رہیں. کیونکہ وہ اکثر فیملیز ایسی ہیں جو اپنے صرف گھر کے 2 وقت کے کھانے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھاتے ہیں اور کسی کام پہ ڈال دیتے ہیں کہ چلو وہاں سے روز کا 100-200 لے کے آئے گا تو یہ جو ہمارے بچے پڑھیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجتے رہیں, یہ راشن ہم نے آپ کا فکس کر دیا ہے, آپ بچوں کو اسکول سے نہ اٹھائیں. تو یہ چیزیں ہماری بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم اپنے ملازمین کو اتنی تنخواہ تو دیں کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکیں. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے اسکول کے جو بچے ہیں نا وہ بھی ڈراپ ہو جاتے ہیں, حالانکہ فری ایجوکیشن ہے, لیکن اس کے باوجود بچوں کو اٹھا کے وہ کاموں پہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو جن لوگوں نے ملازمین رکھے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ انہیں اتنی سیلری ضرور دیں کہ وہ اپنے 2 وقت کا کھانا اپنے پورے فیملی کو کھلا سکیں. بہت آپ نے اہم بات کی, اور یقیناً جو صاحب اختیار لوگ ہیں جن کے پاس مال موجود ہے, اگر وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنے سامنے والوں کو تو یقیناً ایک اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے. اور میں مزید یہ جاننا چاہوں گا, جیسے رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ بہت سے لوگ دیتے نظر آتے ہیں. عام طور پہ تو یہ اسلام کی ہدایات تو یہی ہیں کہ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ دی جائیں, لیکن یہاں پہ یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم رمضان کے اندر وہ ادا کرتے نظر آتے ہیں. تو ڈونیشنز کے حوالے سے کون سی ڈیفیکلٹیز آپ فیس کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ڈونیشنز کے لیے جب آواز اٹھاتی ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر, تو پاکستانی قوم کا رجحان کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ پاکستانی قوم ماشاءاللہ ڈونیشن کے معاملے میں بہت اوپر کے لیول پہ آ جاتی ہے, بہت زیادہ ڈونیشن دی جاتی ہے. یہ جو 1 سال گزرنے کا وقفہ ہوتا ہے نا, اس کے اوپر زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے, لیکن زیادہ تر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے تو ہم دیں تاکہ ہمارا اجر اتنے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے. تو چلیں ٹھیک ہے, وہ رمضان میں بھی دے دیں تو اچھی بات ہے, لیکن اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات بہت زیادہ پروفیشنل لوگوں کو جو مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو دے دی, اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ادا کر دی. ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک صحیح جگہ پہ پہنچ نہ جائے. تو اس چیز کو ہم نے ایویلویٹ ضرور کرنا ہے کہ پروفیشنل جو بیگرز ہیں یا جنہوں نے ایسے لبادے اوڑے میں اور وہ مانگنے کا انہوں نے پروفیشن بنایا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں کرتے, صرف مانگنے کا کام ہی کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں سے بچنا ہے اور ایسی جگہ تک پہنچانی ہے تحقیق کر کے کہ جہاں پہ واقعی میں ضرورت ہے, کیونکہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ایک واجب صدقہ ہے. صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ سب ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے واجب صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو ہم نے جو واجب صدقہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے اسے صحیح جگہ تک پہنچانا بھی ہمارا کام ہے. تو ایسی جگہوں پہ دینا, ڈھونڈ کے دینا, تحقیق کر کے دینا کہ واقعی وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں. اور دیکھیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اگر آپ کے اپنے قریبی جو ہیں وہ اگر بیچارے بنیادی ضروریات سے محروم ہیں اور آپ جا کے کچھ ایسے پروفیشنل لوگوں کو دے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے تو دے دی, ہماری اللہ قبول کرے گا. اللہ یقیناً قبول کرے گا. آپ تھوڑی سی تحقیق تو کر لیں, آپ کے اپنے گھر خاندان میں قریبیوں سے شروع کریں, اس کے بعد آپ دور تک پہنچیں اور وہاں جا کے آپ دیں, اور ایسے لوگوں کو دیں جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں یا ایسے اداروں کو دیں جو واقعی صحیح کام کر رہے ہیں. تو اس صورت میں ماشاءاللہ زکوٰۃ دینے والے بہت زیادہ ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بیچارے, وہ پھر اکثر پروفیشنلز کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح جگہ تک پہنچائیں. بہت اہم آپ نے بات کی, اور یقیناً اس انداز کو جو لوگ اپناتے ہیں ان کی عبادات بہتر انداز کے اندر قبول ہوا کرتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی اسی انداز کو پسند فرماتے ہیں کہ مستحق تک اس کا حق جو ہے وہ پہنچایا جائے. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, اعتکاف کے فضائل و مسائل کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, اعتکاف کی فضیلت یہ ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیں گے, اور 1 خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کی چوڑائی سے زیادہ ہے. تو 10 دن کا اعتکاف, اس کے کیا کہنے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو ہوگی فضیلت. اگلی چیز یہ ہے کہ مسائل کے حوالے سے تو سنت اعتکاف, واجب اعتکاف, پھر ایک مستحب اعتکاف ہے. اور واجب اعتکاف یعنی جو منت کا اعتکاف ہوتا ہے کہ میں منت مانتا ہوں, وہ غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے, رمضان میں بھی ہو سکتا ہے. اور اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے کہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے تو روزے سے بیٹھیں گے. خواتین ہیں تو خواتین طہارت و نفاست میں ہوں. میری بات یقیناً ناظرین سمجھ رہے ہوں گے, خواتین سمجھ رہی ہوں گی, وہ طہارت و نفاست کی حالت میں وہ بیٹھیں. خواتین کے لیے بہتر جگہ ان کے گھر ہیں,
اور مرد حضرات مساجد میں. سب سے زیادہ ثواب بیت اللہ میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، پھر مسجد اقصیٰ میں ہے، پھر اپنے محلے کی جامع مسجد میں ہے. علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی اعتکاف بہت ہوتے ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان کے اندر، تو یہ جو ایک انداز ہے یقیناً فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اجتماعی اعتکاف کے اندر، جو ایک نیڈز ہوتی ہیں ایک ہیومن کی، وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ان تمام تر چیزوں کو. تو یہ جو ایک انداز اپنایا گیا اور یہ بہت اب پینیٹریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے سوسائٹی میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اجتماعی اعتکاف کوئی ایسا تو نہیں کہ اس کو ہم کوئی ناجائز یا حرام کہیں. جی جی. البتہ یہ ایک ٹرینڈ جو ہمارے ہاں بنتا ہے نا، تو پھر اس ٹرینڈ کو جب ہم بنا لیتے ہیں تو اس کی افادیت اور اس کے جو تقدس کا بھی پورا خیال رکھا جائے، اور اس کے جو منفی اثرات ہیں ان کا سدباب کیا جائے. اجتماعی اعتکاف کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں، 10-12 کا گروپ بنتا ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کے. اب وہ دکانوں وغیرہ سے جہاں بھی ملازمت کر رہے ہیں وہاں سے چھٹی مل گئی، اب ادھر سونا ہے، کھانا ہے اور گپیں ہانکنی ہے. تو میں کرٹیسائز تو نہیں کروں گا، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو گناہ اعتکاف سے باہر ناممکن تھے یا مشکل تھے، وہ اعتکاف میں بیٹھ کر عجیب و غریب طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کم سے کم جو نابالغ بچے ہیں تو ان کو نہ بٹھایا جائے. بٹھانا حرام نہیں ہے، ان کے کوئی والد یا بڑے بھائی بیٹھ رہے ہیں وہ بھلے اپنے ساتھ لے کے بیٹھیں، لیکن ویسے نہ چھوڑیں. یہ بھی میرا اشارہ ناظرین سمجھ رہے ہوں گے. بہت اہم آپ نے بات کی. جی علامہ بالکل. صاحب ایک اور انداز ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایگزامس جو ہیں وہ عام طور پہ رمضان سے قبل ہو جایا کرتے تھے. اب اس سال بھی ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہے. تو پھر وہ عبادات کے اندر مشغول نظر آتے ہیں، ایگزام کے لیے دعا بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بڑی کامن پریکٹس ہم نے دیکھی ہے پاکستان کے اندر. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل. دیکھیں اسٹوڈنٹس اگر امتحانات سے فارغ ہو گئے ہیں وہ آئیں، اور مسجد کے اندر تربیت کا ماحول ہونا چاہیے. ینگسٹر کو لیا جائے، ان کی تربیت کی جائے قرآن و سنت کے سانچے میں، انہیں دین کی مبادیات بتائی جائیں، انہیں اللہ جل جلالہ کے وجود پر جو ہے وہ عقلی اور نقلی دلائل، یعنی عام فہم جو چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں. کہ چونکہ اس وقت جو جس دور نازک سے ہم گزر رہے ہیں تو الحاد یعنی یہ ایتھیزم وغیرہ بہت تیزی سے ہمارے ہاں آ رہا ہے. اور پھر میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ ان مساجد کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماحول فرقہ وارانہ نہیں ہے، وہاں جو فروعی اختلافی مسائل ہیں ان میں الجھایا نہیں جاتا، اس میں تشدد نہیں اختیار کیا جاتا. اس وقت بنیادی جو مطلب دینی مبادیات ہیں جن پر سب ہم اکٹھے ہیں، ان سے معلومات، ان کے بارے میں شناسائی نہیں ہوتی، لیکن چند ایک مباحث ایسی ہیں کہ نوجوانوں کو اس میں الجھایا جاتا ہے. وہ وہاں بیٹھ کر بھی مناظروں میں لگے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر بھی ایسے عجیب و غریب مباحثے لگے ہوتے ہیں. اور میں یہاں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. بغیر علم کے مباحثہ کرنا تو فرمایا شیطان مردود کی پیروی کرنے والا ہے. اور دوسرے مقام پر بھی اسی طرح کا مطلب ہمیں ملتا ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بغیر اس کے جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے کو لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے اپنے اعتکاف کو اعتکاف بنایا جائے. باقی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کو نہ بٹھاؤ، اس کو نہ بٹھاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کوئی بگڑا ہوا ہے تو کوشش کرو کہ ہم اس کے سنورنے کا سبب بن جائیں، ہم اس کو بنانے کا سبب بن جائیں، نہ یہ کہ اس کو دھتکارا جائے کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا، کتنے ساروں کو دیکھا کہ جو آئے تھے اعتکاف میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہری جو زندگی تھی اس کو بھی بدلا اور باطنی معاملات بھی ان کے بدلے، سنت کے مطابق جو ہے وہ ان کا حلیہ نظر آنے لگا. تو یہ اعتکاف کی بدولت بہت ساری چیزیں بھی نظر آئی، اور بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا کہ اللہ جل جلالہ سے گہرا تعلق ان کا نظر آیا. تو ہم کسی کی نیت میں نہیں کہہ سکتے. ہمارے ہاں نا یہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ اپنی نیکی کا گھمنڈ ایک بہت سارا ہو جاتا ہے کہ میرا حلیہ شریعت کے ظاہر کے مطابق ہے اور وہ سامنے والا تو ایسا ہے ویسا ہے، نہ جانے اللہ جل اس کی کسی نیکی کی بدولت اس کا آخر کا جو مطلب لمحہ ہے وہ اس قدر خوبصورت کر دیں اور مجھے میری نیکی کا تکبر ہی لے ڈوبے. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات سے دور نظر آتے ہیں نوجوان آج کے معاشرے کے اندر. ہم بات کریں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام سے یہ جو دوری ہے یہ کس انداز کے اندر متاثر ہوتی ہے ایک نوجوان کی تربیت کے اوپر؟ دیکھیں دوریوں کے بہت سارے اسباب ہیں، اور اس میں ایک جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں عصر حاضر میں چونکہ میڈیا بہت فاسٹ ہوا
اب وہ ہر ایک کی رسائی میں ہے، ایسے ہی ہے۔ اور وہ وہاں سے جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، جو چاہیں اپنی چاہت کے مطابق اس میں اپنی مصروفیات میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ یہاں یہ عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ ہم نوجوانوں کو پیار و محبت سے جب لے کر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان کی حیات طیبہ جب ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اس میں اللہ نے اتنی کشش رکھی ہوئی ہے کہ ان کے دل کھنچے آئیں گے، وہ چلے آئیں گے۔ اولیاء جو ہے ان کا، اولیاء کرام کا تذکرہ، اولیاء اللہ کی صحبت، علماء کی محبت، علماء کی رسائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آگے ہمیں جو ہے نا وہ لے جانے کا سبب بنے گی۔ دوسری چیز میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو 5th جنریشن وار سے 6th جنریشن وار کی طرف ہم مطلب اب ٹریول کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی نسل نو کو بتانا ہوگا کہ اللہ کے فضل و توفیق سے اس وقت روئے زمین پر دین اسلام ہی ہے جو دینی ترقی کا بھی سبب ہے، دنیاوی ترقی کا بھی سبب ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر یہ سمجھاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات یعنی سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے دھونے سے قبل۔ یہ مسئلہ ہم فقہی طور پہ پڑھتے تھے، این باتت یدہ، ہاتھ وہ کہاں گزریں گے، رات کہاں ہاتھوں نے گزاری، تو اس لیے داخل نہ کرے۔ لیکن اس کی ایک چیز مجھے اور سمجھ میں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی آلودگی سے حفاظت کا بتایا ہے کہ پانی آلودہ نہ ہو، پانی گدلا نہ ہو۔ تو اس میں ہماری یعنی ہر ایک پہلو کے اندر دنیاوی محاسن کھلے ہوئے ہیں، دنیاوی ترقیاں کھلی ہوئی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں اپنے گرد و نواح میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر دیکھ کر، گندگیاں دیکھ کر اور اس طرح کی چیزیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارا دین لے کے آئے بے تھے۔ شک ایسا ہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سیکھنا بھی بہت لازم ہے، اور جو لوگ اس کو سیکھا کرتے ہیں وہ اپنی شخصیت کو بھی امپروو کر رہے ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر بہترین انداز کو اپنا رہے ہوتے ہیں اور معاشرے کی تربیت کے لیے بہت ہی اہم چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر مکمل طور پہ ہم نے جانا ہے کہ اعتکاف کے اندر کن تمام تر چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے علامہ صاحب نے بہت اہم انداز کے اندر، بہت مدلل انداز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو یہاں پہ پریزنٹ کرتے ہوئے تمام تر چیزوں کو ایکسپلین کیا، اور انہی کے ساتھ مس سروبہ ہمیوں موجود تھیں جو یقیناً ایک پیغام ہے ہمارے لیے، مثال ہے ہمارے لیے کہ جس انداز کے اندر اب کوشاں نظر آتی ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے، تو اس انداز کو ہم نہ صرف رمضان میں اپنائیں، اور ان کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے اندر یہ عبادات لازم نہیں ہے بلکہ پورا سال ہی ان تمام تر چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ مس موجود تھیں ڈائٹیشین جنہوں نے بڑے زبردست انداز کے اندر ڈائٹ پلان کے حوالے سے بات کی، اور رمضان کے بعد کون سے پرابلمس ہیں جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام تر چیزوں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بہت مدلل انداز کے اندر اپنی فیلڈ کے حوالے سے اپنی گفتگو کی۔ ناظرین، اسی انداز کے پروگرامز لے کر رمضان کی ان پرکیف ساعتوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک دلچسپ موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔